अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत बंद तो गई है और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में उसने काम भी शुरू कर दिया है, मगर वो जो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े वफाकी आइनी अदालत के दायरा कार के हवाले से, और ख़ास तौर पर 27वीं आइनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट से मुकदमात आइनी अदालत को मुंतकिल हुए हैं उनकी समाअत के तरीक़ाकार के हवाले से नित नए सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आज भी एक वकील ने कुछ ऐसे पेचीदा सवालात उठाए हैं जिनका जवाब अब वफाकी आइनी अदालत तलाश कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट समीर खोसा, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील जो ज़ेर इल्तवा थी, इनकी उन इंट्रा कोर्ट 2 अपीलों को मुंतकिल किया गया वफाकी आइनी अदालत में, और आज जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच जो था आइनी अदालत का, उसने उन अपीलों की समाअत की। मगर समाअत के आगाज़ में ही एडवोकेट समीर खोसा ने आइनी अदालत को ये बताया कि चूँकि एक केस में एक इंट्रा कोर्ट अपील जिस फैसले के ख़िलाफ़ हुई है वो फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए जो इंट्रा कोर्ट अपील आइनी अदालत की है वो 5 जजों के जो हैं वो बैठ के नहीं सुन सकते, इसको लार्जर बेंच होना चाहिए। जिस पे इब्तदा में तो जस्टिस आमिर फारूक और जजेस ने ये कहा कि ये एक आइनी अदालत है और इसमें जजों की तादाद जो है वो मैटर नहीं करती, जिस पे एडवोकेट समीर खोसा ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के कवायद हैं उनके मुताबिक लार्जर बेंच होना ज़रूरी है, और ये वो कवायद हैं जो वफाकी आइनी अदालत भी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अपना चुकी है। तो वफाकी आइनी अदालत भी उन कवायद के तहत अब उस पर यह लाजिम है कि एक लार्जर बेंच के ज़रिए उन अपीलों की समाअत की जाए जो सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने जिन पर फैसला किया था। तो एडवोकेट समीर खोसा, आप खुद ही बता दें ये सारा मामला था क्या असल में, और ये कौन सा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था और आप इंट्रा कोर्ट अपील में गए थे और अब वो अपीलें वफाकी आइनी अदालत में मुंतकिल हो गई? जी, 2 नौइयत के मुकदमे थे। पहला एक सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से पिटिशन थी जो कि लाहौर हाई कोर्ट में पहले सबसे फ़ाइल हुई थी, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से थी कि पंजाब में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं वो चीफ़ जस्टिस की मुशावरत के बग़ैर नहीं बन सकते, और चीफ़ जस्टिस की मुशावरत के जो चीफ़ जस्टिस ने नामज़द किए थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल, वो इलेक्शन कमीशन उनको अपॉइंट करने से कासिर था। वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट तक आई। सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक बेंच ने उसके अंदर फ़ैसला किया, और उसमें जो बाद में चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी जस्टिस आलिया नीलम, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी मुशावरत से रिटायर्ड जो ट्राइब्यूनल्स हैं, कुछ ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट के लगे और कुछ रिटायर्ड ट्राइब्यूनल्स लगे, तो उस हवाले से पिटिशन थी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था 5 जजों ने, ये पहला केस है, ये 5 जजों ने फ़ैसला किया था। इसके ख़िलाफ़ हमने इसके साथ एक 184(3) भी फ़ाइल की थी। हमारी आज बुनियादी 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक तहफ़्फ़ुज़ ये था कि इसी मामले पे जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जब वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उन्होंने कुछ सीटों के हवाले से एक पिटिशन पे फ़ैसला किया था, और वो क्योंकि आप फ़ैसला इस पे दे चुके हैं तो उनको इस बेंच पे नहीं होना चाहिए। फैसला क्या था? वो फ़ैसला ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक सवाबदीद है इलेक्शन पिटिशन को एक ट्राइब्यूनल से दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल करने की, वो सवाबदीद आइनी है, उसको चैलेंज किया गया था। उन्होंने उसमें ये फ़ैसला किया था कि वो आइनी है और वो ठीक है। उसके खिलाफ तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था उसमें पिटिशन में ये चैलेंज हुआ था, तो क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक इस पे पहले ही फ़ैसला दे चुके थे तो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके थे, तो हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ था कि शायद गैर मुनासिब है कि वो इस बेंच में हिस्सा बने इसको सुनने के लिए। दूसरा हमारा तहफ़्फ़ुज़ ये था जो मैंने उनको बताया कि जी मैंने अपने मौक्किल को, जो सलमान राजा साहब हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह कर दिया है कि वफाकी आइनी अदालत एक आज़ाद अदालत के तौर पे इस केस का फ़ैसला नहीं करेगी, लिहाजा मेरे मौक्किल को वक्त चाहिए कि वो इसके बारे में सोच विचार कर लें और सोचें कि ये पिटिशन वो आइनी अदालत के सामने चलाना भी चाहते हैं, और अगर चलाना चाहते हैं तो मेरे से ही चलाना चाहते हैं या किसी और वकील को इंगेज करना चाहते हैं। तो इस बात पे उन्होंने केस में इल्तवा कर दी और 3 हफ्ते के लिए डेट डाल दी
کہ پھر یہ بات جو ہے سلمان راجہ صاحب اس کے بارے میں سوچ لیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیس جو تھا وہ ایک ہم نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس تھی جو کہ صدر پاکستان نے لے کر آئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس تھے, جس میں جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال کے جسٹس امین الدین خان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈالا گیا. اس کے فوری بعد لارجر بینچیں تشکیل کی گئیں. نہیں, لیکن وہ آرڈیننس میں شاید یہ تھا نا کہ چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا جج چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے ایک جج کو نامزد کمیٹی میں کر دیں. انہوں نے آرڈیننس کے ہوتے ساتھ ہی اسی دن نوٹیفیکیشن جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالتے ہوئے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور اس کمیٹی نے پھر جو تشکیل 9 دی گئی تھی, اس کمیٹی نے جو تیسرے رکن تھے جسٹس منصور علی شاہ, ان کی آبجیکشنز کو مسترد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ لارجر بینچز بنائے جائیں, جس میں 63A کا جو فیصلہ تھا جو کہ ڈیفیکٹیو ووٹس اسمبلی میں کاؤنٹ کرنے سے اس کو روکتا تھا, اس 63A فیصلے کا ریویو فوراً فکس کیا گیا اور اس کی بینچ میں خود بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کے لیے اس کو مقرر کر دیا. اور پھر جب وہ فیصلے کے لیے مقرر بھی ہوا تو ہیئرنگ کے دوران جسٹس منیب اختر نے اس میں شرکت نہیں کی اور 4 ممبر بینچ نے پھر ایک اور 5ویں ممبر کو دوبارہ منتقل کر کے پھر وہ فیصلہ کیا. تو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس غیر آئینی تھی, آرڈیننس کے ذریعے یہ چینج نہیں کیا جا سکتا تھا, اور اس آرڈیننس کے نیچے لیے گئے تمام جو ایکشنز تھے اور فیصلے تھے وہ بھی غیر آئینی تھے. تو یہ کہاں چیلنج کیا؟ یہ سپریم کورٹ میں اس وقت 184(3) میں ہم نے چیلنج کیا تھا. کس نے فیصلہ کیا دیا؟ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 7 رکنی آئینی بینچ تھی انہوں نے کہا کہ جی اب اس معاملے میں کوئی لائیو ایشو نہیں رہ گیا, کیونکہ اب تو 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, تو اب اس میں کوئی لائیو ایشو نہیں ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی جسٹس امین الدین کی سربراہی میں فیصلہ تھا. تو اس فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل فائل کی تھی, انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی, کیونکہ ہمارا بنیادی کیس یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس کے لیپس ہو جانے کے بعد اب کوئی لائیو ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس ڈیسائیڈ ہوا تو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کے باوجود اس کے دوران جو سارے ایکشنز تھے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور تمام آرڈیننسز, ایکشنز, ججز جو اس کے تحت اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کو گھر بھیجا گیا. سملرلی جب NRO کا آرڈیننس تھی وہ بھی ایک آرڈیننس تھی, جب اس کیس کا فیصلہ ہوا تو آرڈیننس فیلڈ میں نہیں تھی, وہ ختم ہو چکی تھی. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 63A کا فیصلہ بھی جو ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا. 63A کا فیصلہ بھی غیر آئینی ہے اور وہ کمیٹی بھی غیر آئینی ہے اور آرڈیننس بھی غیر آئینی ہے. تو یہ انٹرا کورٹ اپیل آج وفاقی آئینی عدالت میں اور یہ جو انٹرا کورٹ اپیل تھی یہ سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق دائر کی گئی تھی, جن کے مطابق 7 ججوں سے زیادہ بڑا بینچ جو ہے یہ اور مختلف ججوں پر مشتمل یہ بینچ سن سکتا ہے. سپریم کورٹ کے قواعد کے مطابق نہیں, ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایکٹ تھا اس میں سیکشن 5 تھا, تو ایک رائٹ آف اپیل تھی, وہ اس کے تحت اپیل فائل کی گئی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ جو فیصلہ لارجر بینچ اس فیصلے کو سنے گی جس بینچ نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, آپ پارلیمنٹ کے ایکٹ کو تو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ نے جو 27ویں آئینی ترمیم منظور کی اور یہ تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کیے, اس پہ آپ کو کیا تحفظات ہیں اور اس آئینی عدالت پہ کیا تحفظات؟ اس پہ ہمارا یہی بنیادی تحفظ 2 ہیں جی. ایک تو تحفظ یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنائی اس لیے گئی ہے بیکاز یہ آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملہ ہے. اس میں سپریم کورٹ سے چن کے ججز کچھ وفاقی آئینی عدالت میں ہینڈ پک پرائم منسٹر کی مرضی کے, جو پرائم منسٹر نے ایک ہینڈ پک چیف جسٹس کیا اور پرائم منسٹر اینڈ چیف جسٹس نے ہینڈ پک عدالت کی. اس میں کوئی ضابطہ نہیں تھا جس کے تحت اس آئینی عدالت میں جو ججز اپوائنٹ ہونے ہیں ان کو کس کوڈ کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا, اس پہ کوئی رول نہیں تھا. تو ایک تو بنیادی یہ کہ ہینڈ پکڈ یہ کورٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کورٹ میں انہوں نے جو ججز ہیں ان کو ایک ایکسٹینشن بھی دے دی ہے کہ جو پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ایج 65 تھی وہ اب 68 ہو گئی ہے. سو ایک طرح سے سپریم کورٹ کے ججز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3 سال تک رہ سکتے ہیں, اس میں سے آپ نے ہینڈ پک کر کے ان کو وفاقی آئینی عدالت میں لے آئے اور باقی ججز کو سپریم کورٹ میں رہنے دیا. تو جس ذریعے سے اور جس طریقے سے یہ امینڈمنٹ پاس بھی ہوئی اس سے شدید تحفظات ہوتے ہیں کہ کیا یہ عدالت ایک آزاد عدالت کے طور پہ فیصلہ کر سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو جج جس کی ریٹائرمنٹ میں چند سال رہ گئے ہوں گے وہ تو سارے ایسے فیصلے دے گا کہ جس کی بنیاد پہ اس کو 3 سال کی مزید ایکسٹینشن مل جائے اور وہ آئینی عدالت میں آ جائے. دیکھیں وہ دیں یا نہ دیں, لیکن آپ نے سسٹم ایسا کریٹ کیا
کہ اس میں ان کو اسٹرکچرل انسینٹیو ایک دے دیا کہ بھئی اگر آپ فیصلے دیں گے تو شاید توسیع ہو جائے, اگر نہیں دیں گے تو پھر ریٹائر ہو جائیں, تو انسینٹیو آپ نے دے دیا. تو وہ جو انسینٹیو دینا ہے وہ ایک آزاد عدالت کے اوپر حملہ ہے. بہرحال آج جو آپ نے یہ اعتراضات اٹھائے آئینی عدالت کے اوپر, تو جسٹس عامر فاروق اور دیگر 4 ججز نے روسٹر پہ بلا لیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب کو بھی. جی, تو ان کا کیا موقف تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب کا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ سے ایک بالا تر عدالت ہے, لہٰذا جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کس نوعیت کی بینچ تشکیل دے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اور کتنے ججوں پر مشتمل, تو کس نوعیت کی ہو, کتنے ججوں پہ مشتمل ہو, تو وفاقی آئینی عدالت کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ان سم ان کی صرف یہ استدعا تھی. تو طے کیا ہوا پھر؟ جی, طے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ اپیل ایز آف رائٹ ہے تو اس اپیل میں تو ہم نوٹس کر دیتے, لیکن جو میرے تحفظات ہیں اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اور جو کورٹ کے حوالے سے, وہ میں نے ریزرو کیے ہیں کہ میں ان کے حوالے سے جو ہے جب یہ نوٹس پہ کیس سنا جائے گا تو میں اس کے حوالے سے زیادہ میں بحث کر سکتا ہوں. نہیں وہ تو ہے, لیکن کیا یہ جو اعتراض ہے اس کا فیصلہ آپ کی مین اپیل کے فیصلے کے ساتھ سنایا جائے گا؟ اب فیصلہ وہ سناتے کب ہے وہ ان کی ثوابدید ہے, لیکن یہ کہ میری جو بحث ہے اور میرے تحفظات ہیں وہ کہیں پہ مسترد نہیں ہوئے, نہ ہی ان کے اوپر کوئی فیصلہ ہوا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے فی الحال کہ جی نوٹس تو ہم پھر بھی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اپیل ایز آف رائٹ ہے, لیکن جب یہ سنا جائے گا کیس تو آپ اپنے تحفظات جو ہیں ان کو بیان کر دیجیے گا. تو اب آپ آئینی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے؟ جی, میری پوزیشن تو واضح ہے کہ میں نے تو اپنے کلائنٹس کو کہہ دیا ہے کہ میرے شدید تحفظات ہیں اس آئینی عدالت کے حوالے سے, اور ان کی آزادانہ طرز عمل پہ یہ فیصلے کر سکیں گے ان کے حوالے سے کہ نہیں. اب بطور وکیل میں نے ان کلائنٹس کو اپنی ایڈوائس دے دی ہے, کچھ ان کا فیصلہ ہے اور پھر میں اپنے آپ بھی لائے عمل دیکھوں گا کہ اس کے سامنے پیش ہونے کی کوئی فائدہ ہے یا کوئی ہوپ ہے کہ نہیں ہے. اچھا, دیگر سینئر وکلاء بھی اس حوالے سے آئینی عدالت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں جنہوں نے ججز سینیورٹی اور ٹرانسفر معاملے میں انٹرا کورٹ اپیل جن کی پینڈنگ تھی وہ بھی یہاں آ گئی ہیں, اور گزشتہ تاریخ پہ انہوں نے بھی بظاہر بائیکاٹ کیا, وہ پیش ہی نہیں ہوئے, نہ ان کے وکیل پیش ہوئے. تو آپ پھر بیرسٹر صلاح الدین نے بھی ایک خط لکھا ہے سندھ حکومت کو کہ کچھ اپیلوں کے اندر سندھ حکومت کی طرف سے, اداروں کی طرف سے انہوں نے آئینی عدالت میں پیش ہونا تھا, لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لیا کہ اس آئینی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا. تو یہ جو اب آہستہ آہستہ سینئر وکلاء جو ہیں آئینی عدالت سے اجتناب کر رہے ہیں, یہ معاملہ آپ کے نزدیک کس طرف جائے گا اور ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, میرے نزدیک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ان عدالت کو بھی اور جو لوگ یہ قانون سازی کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اس وقت اپنا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنی پوری زندگی قانون کے شعبے سے وابستگی رہی ہے, اور انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ایکسیس آف جسٹس کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے اور لوگوں کے کیس لڑے ہیں. تو اگر اس طرح کے لوگ اور وکیل جو ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ کہیں سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے یہ کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے کہ اپنے اداروں کو اس طرح چلایا جائے اور ان اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی طرف اگر لے کے جایا جائے اور عوام کا ان اداروں کے اوپر سے اعتماد اٹھایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے شدید نقصان دہ بات ہے. اور یہی میرا خیال ہے جو فکر ہے اور سوچ ہے یہ اجاگر کرنے کی کوشش ہے جو یہ سارے وکیل کر رہے ہیں اور یہ ساری جو تنظیمیں ہیں یہ بھی کر رہی ہیں. مگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, انہوں نے تو ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, بیان جاری کیا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کی حمایت کا کھل کر اظہار کیا ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی تنظیمیں تو کچھ اور بات کر رہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ساری تنظیمیں ایک بات کر رہی ہیں. یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اور پاکستان بار کونسل نے بھی کیا ہے, لیکن اگر آپ ان کے الیکشن کے بعد جو بار کونسلز کے پورے پاکستان میں اضلاع میں الیکشن ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں وکلاء نے اپنی جو رائے ہے اس کا صاف اظہار کیا ہے. سندھ میں بار کونسل کا آپ الیکشن دیکھ لیں, پنجاب بار کونسل کا آپ الیکشن دیکھ لیں, انہوں نے اس کو رد کیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے پیچھے تو سوچ ہے, اور اس کوشش کو جو وکلاء کو ایک باضابطہ طور پہ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت تفریق کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے, ان کو اسلام آباد میں پلاٹس دلوا کے اور ان کی بار ایسوسی ایشنز کو پیسے دے کے اور جو وفاقی وزیر قانون ہے ان کی جو ہے صحبت عطا فرما کے. سو یہ ایک باقاعدہ کوشش اور منصوبہ ہے وکلاء کو تفریق کرنے کے لیے. لیکن جو آزاد خیال
سوچ رکھنے والے، فکر کرنے والے وکلاء ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی آزادی پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی ریاست کا ایک ستون ہے، اور اس کے اوپر ہر حملہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ایڈوکیٹ سمیر کھوسہ، بہت شکریہ، آپ نے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دیا۔ آپ نے سن لیا آئینی عدالت، ابھی وہ کہتے ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ حال ہی میں چیف جسٹس امین الدین نے 200 اسامیوں کا اشتہار جاری کیا ہے، 200 افراد کی نوکریوں کا اشتہار جاری کیا ہے، سامان 100 برس کا اور پھل کی خبر نہیں۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔